वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल की एक नई वीडियो में। फिर से हम आए हैं सैयद अब्दुल्ला तारिक साहब के साथ, और इस बार हम कुछ अलग सवाल लेके आए हैं। ये पिछली बार हमने कुछ ग़ज़वा हिंद पर सवाल पूछे थे, हमने हिंदुत्व पर सवाल पूछे थे, और आपने काफ़ी डिटेल में चीज़ों को आज से कई साल पहले समझाने की कोशिश करी थी। आज भी वो क्लिप्स मौजूद हैं, आज भी लोगों के पास उनके जवाब हैं। चाहें तो देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। आप सवालों के जवाब जो जानना चाहते हैं आप जा कर के जान सकते हैं। लेकिन आज कुछ अलग हमारा इंटरेस्ट है, कुछ अलग सवालों पर, और ये सवाल भी उसी से जुड़े हैं। कहीं ना कहीं हमें ये लगता है कि आज जो माहौल है, चाहे हम सोशल मीडिया पर देखें, चाहे हम ग्राउंड पर देखें, अगर हम कोशिश करें समझने की, तो सिवाय नफ़रत के कुछ है नहीं। और ये नफ़रत जो आज हम देख रहे हैं मुसलमानों के लिए, और सबसे बड़ा सवाल और पहला सवाल मेरा यही होगा कि जहाँ तक कि हम जानते हैं, ये जो नफ़रत हो रही है, मुसलमान कह रहे हैं कि ये नफ़रत जो उनसे हो रही है वो उनके ईमान की वजह से। मैं जानना चाहूँगा आपसे कि ये जो नफ़रत की वजह है, इसकी पीछे की क्या वजह है? मुसलमानों से नफ़रत की वजह क्या उनका अल्लाह पर ईमान लाना, या इस्लाम में मानना, या क्या वजह है? आप बेहतर इसका जवाब दे सकते हैं। नफ़रत उनके इस्लाम की वजह से नहीं है, नफ़रत उनमें इस्लाम नहीं होने की वजह से। देखिए, दो मेन रीज़न्स हैं जो बहुत ज़्यादा नफ़रत चारों तरफ आजकल नज़र आ रही है, जैसी पहले कभी नहीं थी। जिसमें पहली और प्राइमरी बात तो वही है बुनियादी, कि मुसलमान बड़ी तादाद ये नहीं जानती ईमान क्या है, ये नहीं जानती इस्लाम क्या है। जो चीज़ें उन्हें मिल रही हैं, जिसे वो समझते हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल रिचुअल्स हो गई हैं, रूह से खाली। रूह से खाली, रूह से खाली कोई चीज़ होती है, इबादतों की भी एक रूह होती है, एक जिस्म होता है। जिस्म रह गए और रूह निकल गई तो उसे लाश कहते हैं, डेड बॉडी। फिर उसके एडवांटेजेस, उसके फ़ायदे जो कुरान ने बताया, नमाज के कोई फ़ायदे बताए थे कि होगा क्या इससे, रोज़े से कुछ बताया था कि इससे क्या होगा। अगर वो चीज़ें नहीं हैं तो इसका मतलब नमाज नहीं है। रोज़े से बताया था तकवा पैदा हो जाएगा। अगर बरसों से रोज़े रखने वालों के अंदर तकवा पैदा नहीं हुआ तो फिर वो रोज़े नहीं थे। सुबह से शाम तक कुछ नहीं खाने को तो फाका भी कहते हैं, रोज़ा भी ऐसे ही होता है। लेकिन इनके कुरान ने जितनी चीज़ों के हुक्म दिए, या वो चीज़ें जो आज हमारे यहाँ इबादत कहलाने लग गई, ये मनासिक सारे, ये किसी मंजिल तक पहुँचने के लिए थे। इनके कुछ नताइज बरामद होने थे, कुछ रिजल्ट निकलने थे। वो रिजल्ट्स बताए कुरान ने। अगर वो नताइज बरामद नहीं हो रहे हैं, अगर वो रिजल्ट नहीं निकल रहे हैं, तो फिर वो लाशें रह जाती हैं इबादतों की, जिन्हें रिचुअल्स कहते हैं, जिन्हें रस्म और रिवाज खाली कहते हैं। तो उससे फिर किसी को फ़ायदा नहीं पहुंचता, और कभी कभी तो नुकसान पहुंचता है। फिर वो एक कम्युनिटी बन जाती है, वो कम्युनिटी के हिसाब से सोचते हैं, और इसे कम्युनलिज्म कहते हैं, असबियत कहते हैं। इसे लोग समझते हैं दीन है, और असल में वो असबियत होती है, वो फ़िरका परस्ती होती है, वो कम्युनलिज्म होता है। तो बात ये कि जब दो कम्युनिटीज़ हैं, एक अपनी कम्युनिटी के हिसाब से कुछ कर रहा है, दीन के हिसाब से नहीं, और कम्युनलिज्म के ऊपर है, तो दूसरी कम्युनिटी तो नफरत करेगी। इन्हें नहीं मालूम, भूल गए कि यहाँ मकसद क्या था इस ज़मीन पर मौजूदगी का, उनका क्यों थे, क्या मकसद था, और यहाँ कैसे बिहेव करना था, और दूसरों के लिए हमारी जिन तक अल्लाह का पैगाम नहीं पहुँचा, उनके लिए हमारी जिम्मेदारी क्या थी। जब ये ऐसे हो गए कि ऐसा है कि जैसे इन तक भी नहीं पहुंचा, तो फिर वो सारे अनासिर, वो सारे फैक्टर्स मौजूद हो जाते हैं कि जिन्हें अगर एक्सप्लॉइट किया जाए तो नफरतें आ जाएंगी। असल बात तो ये है, जैसे रहमत है, कंपैशन, करुणा, ये एक बुनियादी सिफत है अल्लाह की, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो अब अगर ये नहीं है, रहमत से खाली नमाजें हो गई, रहमत से खाली रोज़े हो गए, तो रहमत से नफ़ा पहुंचता है लोगों को, ये नफ़ा पहुंचना बंद हो गया। अब अलग अलग कम्युनिटीज़ हैं, इन कम्युनिटीज़ में फिर इसे हवा देने वाले होते हैं, वो दूसरा रीज़न था, मैं उस पर भी बात करूँगा। तो पहले ही असलन जिम्मेदार तो ये खुद है इसके कि इनसे क्यों लोगों को नफ़रतें हो गई। आप परफ्यूम की दुकान पर जाइए, अगर सारी बॉटल सील्ड हो तब भी खुशबू आएगी। रहमत को छुपाया नहीं जा सकता, ऐसे ही जैसे खुशबू को नहीं छुपा सकते।
کہ رحمت سے نفع پہنچے گا ہی لوگوں کو، اور آپ سے کہیں اگر دنیا والوں کو، دنیا کے انسانوں کو نفع پہنچے گا تو یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ آپ سے نفرت کر سکیں، چاہے جتنا جھوٹا پرچار ہو، اس لیے کہ وہ چاروں طرف پھیلے ہوئے، لوگ اپنی نظروں سے دیکھ رہے ہیں کیوں کسی پرچار کی زد کے اندر آئیں گے۔ قرآن نے کہا وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، دنیا کے انسانوں کو جس سے نفع پہنچتا ہے وہ یہاں ٹھہرتا ہے، دوسرے ہٹا دیے جاتے ہیں کا مطلب یا ذلیل ہوں گے یا نہیں رہیں گے، نیچے ہو کر رہیں گے۔ تو یہاں پر سربلندی کے ساتھ میں جو ٹھہرتا ہے وہ ہے جس سے دنیا کے انسانوں کو نفع پہنچتا ہے، تو یہ نفع بخش نہیں رہے، ایسی کوئی چیز بچی نہیں کہ پھر وہ ان سے اب محبت تو نہیں رہی، کہیں نیوٹرل ہوں گے، کہیں نفرت آئے گی۔ یہ تو رہا ایک حصہ۔ اب وہ پھر دوسرا، یہ تو ایک زمانے سے چلا آ رہا ہے، ڈیٹیریوریٹ ہوتی چلی جا رہی سچویشن، زوال آتا چلا جا رہا ہے اور امیج بگڑتی چلی جا رہی تھی، لیکن بیچ میں پھر ایک فیز ایسا آیا یہاں ہندوستان میں اور اصلاً تو ساری دنیا کے اندر کہ جہاں پھر ایسا ہوا کہ کچھ لوگوں نے اس کو خاص طور سے یعنی اسکیم بنا کر، پروگرام بنا کر اپنے مقاصد کے لیے اس نفرت کو ہوا دی، تو وہ فیکٹر سارے موجود تھے کہ وہ ان کو ایکسپلائٹ کر سکے اور ہوا دے سکے، ورنہ نہیں دے سکتے۔ اگر یہ رحمت ہوتے جگہ جگہ تو وہ پرچار کام نہیں کرتا۔ پھر وہ ان کے انٹرسٹ تھے اور ان کے ارادے تھے اور ان کی پلاننگ تھی جنہوں نے اس نفرت کو ہوا دی اور پھیلایا، جھوٹے قصوں کے ساتھ میں، جھوٹی باتوں کے ساتھ میں، بہت بڑا جھوٹ چاروں طرف پھیلا۔ وہ جھوٹ اثر اسی لیے کر سکا کہ مسلمانوں کی جو امیج ہونی چاہیے دین کے اعتبار سے، وہ امیج وہ نہیں قائم کر سکے، اور وہ امیج یہاں پر نہیں تھی کہیں، تو پھر بڑا آسان ہوتا ہے ایسے موقع کے اوپر اسے ایکسپلائٹ کر لینا۔ اس لیے اس قریب کے دور کے اندر نفرت بہت تیزی کے ساتھ پھیلی، لیکن پھر اس کو پھیلانے کی کوشش ہوئی کچھ گروپوں کی طرف سے، ان کے اپنے مقاصد ہیں اس کے پیچھے۔ علامہ صاحب، ایک بڑا سوال یہ بھی ہے کہ ایک اکثریت ہے اور اس اکثریت کے مطابق جو اللہ اور رسول میں نہیں مانتا کافر ہے۔ ایک بہت عام سی بات ہے، اور اسپیشلی اس بات کو لوگ، اسپیشلی وہ لوگ جو اس بات کو مانتے ہیں، زبانی طور پر مانیں کہ بھائی ہم اللہ اور رسول میں مانتے ہیں، وہ لوگ یہ بات دوسروں پر تھوپتے ہیں جو اس بات کو جانتے بھی نہیں ہیں، جن کو اللہ اور رسول پتہ نہیں ہے، ان کو یہ کافر بلاتے ہیں۔ اگر میں صاف لفظوں میں کہوں تو یہ ہندوؤں کو کافر کہہ دیتے ہیں، اور شاید یہی وجہ ہے کہ جو سوشل میڈیا پر ہم کو آئے دن دیکھنے کو ملتا ہے کہ لوگ کاؤنٹر کرتے ہیں۔ میں نے تو یہ بھی دیکھا ہے علامہ صاحب کہ ٹویٹر پر لوگوں نے پیج بنا رکھے ہیں، جی میں کافر ہوں، مطلب اب وہ اس کو ایز این انسلٹ نہیں لیتے، کیونکہ شاید یہ بات اس لیے کہی جا رہی تھی کہ کسی کو چبھانے کے لیے، تکلیف پہنچانے کے لیے، بے عزت کرنے کے لیے، لیکن اب انہوں نے اس کا کاؤنٹر کرنا شروع کر دیا ہے، اور وہ خود اپنے پروفائل کا نام کافر رکھتے ہیں۔ وہ خود کہتے ہیں ہم تو کافر ہیں، ہم تو جہنم میں جائیں گے۔ آج ایسا حال ہو گیا ہے کہ لوگوں کی ذہنیت ایسی ہو گئی ہے کہ وہ اب اس چیز کو کھلا ایکسیپٹ کر رہے ہیں۔ کیا واقعی میں مسلمان کے علاوہ ہر کوئی کافر ہے؟ کیا واقعی میں اس انسان کے علاوہ ہر کوئی کافر ہے جو اللہ اور رسول میں مانتا ہے، یا ہندو کافر ہے؟ دیکھیے، یہ سوال کہ کیا ہندو کافر ہیں، اس سے پہلے کیا یہ سوال نہیں ہونا چاہیے کہ کیا وہ لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں وہ مومن ہیں کہ نہیں؟ پہلا تو سوال یہ کہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں، اصلاً تو اسے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ مومن ہیں یا نہیں ہیں جو اپنے آپ کو مسلم کہہ رہے ہیں اور پھر باقی سب کو کافر کہہ رہے ہیں۔ یہ کافر کہنا تو بات کی بات ہے۔ میں اس سوال کا جواب 1980 سے دیتا چلا آیا ہوں، جگہ جگہ موجود ہے کہ کافر کہتے ہیں کفر کرنے والے کو، اور کفر کرنے کا مطلب ہے جس نے انکار کیا، جس نے چھپایا۔ یہ تین الگ الگ ڈکشنری میننگ ہیں، اور قرآن میں یہ ان تمام معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ اور جس نے ناشکری کی، انگریٹفل، پہلے میننگ لے لیں، جس نے انکار کیا۔ انکار کسی چیز کا ہوگا، پہلے کوئی بات کہی جائے گی تو انکار ہوگا نا۔ اگر آپ نے اسلام کو، جس کا مطلب ہے امن، سلامتی، اپنے آپ سے بھی سلامتی میں، اپنے مالک کے ساتھ میں بھی سلامتی میں، اپنے انوائرنمنٹ، اپنے ماحول کے ساتھ بھی سلامتی، یہ ساری چیزیں آئیں گی اس سلامتی کے اندر جسے اسلام کہا جائے گا۔ تو اگر کسی نے اسلام کو ایسے دوسرے لوگوں کو نہیں سمجھایا
اور سمجھانا خالی زبانی سے نہیں ہوتا، اپنے عمل سے یہ ان کو کنونس نہیں کرا دیا، تھیوریٹیکلی بھی اور عملاً بھی، کہ یہ پیس ہے، یہ امن ہے، یہ سلامتی ہے۔ اگر یہ نہیں اس لوگوں کو سمجھایا اور نہیں بتایا تو پہلی چیز تو بتانا ہے نا۔ اگر یہ نہیں بتایا ان کو تو انکار کس بات کا؟ انکار تو تب ہوگا جب کچھ بتائیں گے۔ تو پہلی چیز یہ کہ اسلام کے امن کے پیغام کو ایسے کہ ان کو یقین آ جائے اپنے عمل کے ساتھ میں، جس کو پہنچا دیا، اور پہنچا دینے کا مطلب دعویٰ نہیں ہوتا کہ ہم نے دعویٰ کیا کہ اسلام یہ ہے، ان پر ثابت کر دیا کہ یہ تو امن ہے، یہ سلامتی ہے، تم یہاں سے بھی سلامتی، دنیا میں بھی سلامتی میں رہو گے، ہم سے بھی تم، ہماری طرف سے بھی تم سلامتی میں رہو گے، اور یہاں سے جانے کے بعد بھی سلامتی میں رہو گے۔ جس نے اس بات کو خوب سمجھا دیا اور ایسے سمجھا دیا کہ اس کا دل مان لے، وہ چاہے قبول کرے یا نہ کرے۔ پھر اگر انکار کرتا ہے تب کسی کو کہہ سکتے ہیں اس نے منع کیا، جب کہا ہی نہیں تو پھر منع کرنے والا کون؟ یہ پہلی بات ہے کہ وہ ہیں یا نہیں اللہ جانے، آپ کو کہنے کا حق نہیں ہے اگر آپ کو یہ یقین نہیں ہے کہ ان کو کنونسنگلی ان پر حجت پوری ہو گئی، انہیں سمجھایا جا چکا ہے، اس وقت تک حق نہیں ہے یہ کہنے کا کسی کو کہ یہ انکار کر رہا ہے، یہ منع کر رہا ہے۔ اور باقی دو معنی تو الٹے انہی کی طرف لوٹ کر آتے ہیں کہنے والوں کے، ناشکری کرنے والے۔ ناشکری شکر کا الٹا ہے، سب سے زیادہ نعمت کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے، کفران نعمت کہتے ہیں، نعمت کی ناشکری، کفر لفظ آ گیا وہاں پر، بولا جاتا ہے اردو میں بھی۔ تو نعمت اگر سب سے بڑی دین ہے، نعمت اگر سب سے بڑی قرآن ہے، نعمت اگر سب سے بڑی وہ نظام ہے جو آپ تک صحیح پہنچا، اگر ہے خود بھی نہیں لیا صحیح، تو اس کی ناشکری کرنے والے تو انہی میں نکلیں گے جن کے پاس پہلے آیا، جن کو پہنچی نہیں وہ کہاں سے ناشکری کریں گے؟ تو پھر یہ معنی تو سیدھے انہی کی طرف واپس لوٹتے ہیں، ان کی طرف فنگر پوائنٹ کرتے ہیں، انگلی اٹھاتے ہیں وہ لوگ جو دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں، اصلاً ناشکری کرنے والے تو یہ کافر یہ ہو جائیں گے۔ اور پھر تیسرے معنی چھپانے والا، اس سلامتی کے پیغام کو جو رحمت ہے، جس سے لوگوں کو آگ سے جس سے بچ سکیں گے، جس سے بے چینی سے، جس سے عذاب سے بچ سکیں گے، وہ چیز آپ نے دے دی یا نہیں دے دی جو تمام دنیا کے انسانوں کے لیے تھی، جو تمہارے پاس پہلے ہے، یا اسے چھپا کر بیٹھ گئے؟ اگر چھپا کر بیٹھ گئے تو پھر وہ یہ بھی انہی کی طرف انگلی واپس اشارہ کر رہی ہے جو دوسروں کو کافر کہتے ہیں۔ تو یہ ہے سوچنے کی بات اور غور کرنے کی بات کہ پہلے تو یہ سوچیں کہ خود بھی مومن ہے کہ نہیں ہے، اور پھر دوسرا یہ کہ اس کے بعد پھر اگر تم نہیں ہو تو پھر تمہیں دوسرے کے کہنے کا حق کیا ہے اس بات کو کہ یہ انکار کر رہا ہے اور یہ نہیں مان رہا، جب تک تمہیں خود اپنے آپ کا ہوش نہیں اور اپنا پتہ نہیں۔ لیکن ایک سوال یہاں اس میں یہ آ کے کھڑا ہوتا ہے کہ اگر کوئی انکار کر رہا ہے، جیسے ابھی کے حالات ہو چکے ہیں کہ آپ اپنی جتنی حجت چاہیں پوری کر لیں، سامنے والا نہیں مان رہا یا اس میسج کو نہیں ایکسیپٹ کر رہا ہے، ہمارے تجربے کے خلاف ہے، صرف میرے نہیں، ہمارے سینکڑوں اور ہزاروں ساتھیوں کے تجربے کے خلاف ہے کہ ہم اگر جاتے ہیں، دعویٰ نہیں کرنا ہے، ہم محبت کے ساتھ میں اگر کوئی چیز بتاتے ہیں جو لاجیکل ہوتی ہے، جو ان کے فائدے کی ہوتی ہے تو مانتے ہیں، اب وہ عمل نہ کریں لیکن کہتے ہیں، زبان سے کہتے ہیں کہ آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن ایک اعتماد تو پیدا کیجئے۔ بے اعتمادی کی فضا ہو گئی، اس کے اندر یہ سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی ہمیں مسلیڈ کر رہے ہیں یا کسی انٹینشن سے کہہ رہے ہیں، اس نیت، صرف اللہ کی رضا کی نیت سے، صرف لوگوں کو غلط انجام سے بچانے کے لیے اخلاص بھی ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ ہماری تعداد بڑھ جائے یا کنورژنز ہو جائیں، اصل میں اس اخلاص کے ساتھ میں، اور اخلاص کا اثر پڑتا ہے، وہ پہچانتے ہیں۔ تو ہمارے اور ہمارے سینکڑوں لوگوں کے اور ہزاروں لوگوں کے تجربے کے تو یہ بات خلاف ہے جو آپ کہہ رہے ہیں۔ ان پہنچانا، یہ اگر کوئی پہنچانے والے پہنچے تو انہوں نے کسی جگہ سے کہیں سے براڈ کاسٹ کر دیا، یعنی لوگوں سے ملیے، دن رات سینکڑوں اور ہزاروں لوگ ملتے ہیں، ان سے ملیے، اور پھر پیغام ہمیشہ محبت سے پہنچایا جائے گا۔ یہ اس دعوے کے ساتھ میں نہیں کہ حق لے کر آئے ہیں ہم، خالی یہ دعویٰ نہیں چلے گا۔ جب اگر ایسا ہوگا اور بات لاجیکل بھی ہوگی، اگر لاجیکل نہیں ہے تو پھر اسلام کی نہیں ہے، بات لاجیکل بھی ہوگی اور ان کی سمجھ میں آئے تو کوئی بھی اپنا نقصان نہیں چاہتا، اب سمجھتے ہیں۔ اور محبت سے ہم سے تو وہ لوگ جنہیں لوگ کہتے ہیں کہ یہ بڑے خطرناک لوگ ہیں، وہ بڑی محبت سے ہاتھ جوڑتے ہیں اور بڑی عزت دیتے ہیں ہمیں جب ہم ان سے کوئی بات بتاتے ہیں۔ یہاں سوال آتا ہے کہ دا کشمیر فائلز مووی آئی جی، اس کے بعد سے جو ماحول بنا، پہلی بار نہیں ہے یہ ماحول، بڑے دنوں سے دیکھا جا رہا ہے، نعرے لگ رہے ہیں،
جہاد پر آواز اٹھائی جاتی ہے. اور آپ لوگوں کی جانکاری کے لیے بتانا چاہوں گا کہ علامہ صاحب نے ان سارے مدعوں پر آج سے کئی سال پہلے ذکر کر چکے ہیں اور یہ بتا چکے ہیں کہ آنے والے وقت میں ناگرکتا پر سوال اٹھیں گے, آنے والے وقت میں بیٹیوں کے دوپٹے کے اوپر سوال اٹھیں گے. جو آج آپ دیکھ رہے ہیں یہ کافی سال پہلے بتا چکے ہیں. تو یہ چیزیں ان کے لیے نئی نہیں ہیں, یہ جانتے تھے ان چیزوں کو. لیکن سوال وہی ہے کہ ابھی جو آپ نے ایک پریڈکشن کری ہے 29 اگست 2024 ڈیٹ تک یاد رکھی ہے میں نے, اس کے بعد کیا ہونے والا ہے؟ اللہ کا عذاب ہے جس کی طرف لگاتار بڑھ رہے ہیں. یہ پریڈکشن میں نے نہیں کی ہے, میں کوئی نجومی نہیں ہوں اور نہ میرے اوپر کوئی الہام ہوتا ہے اور کوئی وحی آتی ہے. یہ چیزیں تو صاف لفظوں میں لوگوں کو, اوروں کو بھی معلوم ہونی چاہیے تھی کہ قرآن اور حدیث نے بتایا ہے. قرآن نے بتایا بہت سی آیات کے اندر کہ 1000 سال کے بعد اللہ کی طرف سے ایک نظام میں تبدیلی آتی ہے. ہر 1000 سال کے بعد یہ بہت سی آیات کے اندر بتایا کہ وہ اللہ کے ایک دن میں وہ تبدیلی ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد ایک نیا نظام آتا ہے, اس نظام کو واپس اٹھا لیا جاتا ہے. میں ایک پڑھ رہا ہوں خالی اس میں سے آیت, لیکن پھر وقت لگے گا. بہت سی آیات ہیں. یدبر الامر من السماء الی الارض, اللہ آسمان سے زمین کی طرف اپنے امر کی تدبیر فرماتا ہے. ثم یعرج الیہ, پھر وہ امر اسی کی طرف عروج کرتا ہے, واپس لوٹتا ہے. فی یوم, ایسا ایک دن میں ہوتا ہے. کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون, اور وہ تمہاری گنتی میں وہ ایک دن 1000 سال ہوتا ہے. پھر ایک اور جگہ جہاں پر اسی 1000 سال کا اس نے ذکر کیا, وہاں پر اس کے ساتھ میں عذاب کا لفظ بھی آیا. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ فِي الْعَذَابِ, عذاب کی عجلت کر رہے ہیں, عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں. وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ, اللہ تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا. وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ, لیکن اللہ کا ایک دن 1000 سال ہوا کرتا ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ بھی ساتھ میں انڈیکیشن ہے کہ اس 1000 سال کے بعد وہ نظام اس لیے اٹھایا جاتا ہے اللہ کی طرف واپس, اور نیا نظام اس لیے نافذ ہوتا ہے کہ وہ کرپٹ, یہاں دنیا والے اسے کرپٹ کر دیتے ہیں. جب کرپٹ کر دیتے ہیں تو عذاب کے بھی مستحق ہوتے ہیں اس آخر کے حصے کے اندر. تو اس کے بعد ایک آخر کے حصے میں عذاب بھی آتا ہے. اب یہ اس کو ثابت کرنے والی یا اس مضمون کی اور بھی آیات ہیں قرآن میں. پھر ایک حدیث ہمیں ساتھ میں ملتی ہے, ابو داؤد کی ایک حدیث ہے, حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت اپنے پروردگار کی نظر میں اتنی عاجز اور بے حقیقت تو نہیں ہو جائے گی, مجھے اس سے امید ہے کہ وہ اسے آدھے دن کی مہلت اور نہ دے دے. ابھی دیکھیے مہلت لفظ کے اندر بھی وارننگ ہوتی ہے کہ اسے آدھے دن کی مہلت اور نہ عطا کر دے. میری امت اتنی بے حقیقت تو مجھے امید ہے کہ نہیں ہوگی. دریافت فرمایا گیا کہ یہ آدھے دن کا مطلب کہا 500 سال. یہ وہی قرآن کی آیات 1000 سال کا ایک دن کا, آدھے دن کا مطلب 500 سال. یعنی یہ انہوں نے بتایا کہ اس امت کو, یہ آخری امت محمدی کو, اس کو 5 سال کی مہلت اور ملے گی. اب یہ 1500 سال ہو گئے اور ظاہر ہے کہ نیا نظام, اور ہم پیچھے تو تاریخ میں ابھی نہیں جا رہے, لیکن بہت کلیئر اس بات کو کم از کم مسلمان تو سمجھ سکتے ہیں کہ نیا نظام ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آیا تھا. تو وہاں سے 1500 سال جب ہم گنتے ہیں تو وہ اس تاریخ کے اوپر آ کر پورے ہوتے ہیں. جس تاریخ سے آپ کی پیدائشی, وہاں سے جب گنتے ہیں تو وہ اس تاریخ پر آ کر پورے ہوتے ہیں. جو تاریخ ابھی آپ کو بتائی 29 اگست 2026, 1500 لیونر ایئرس, قمری سال. تو وہ یہاں پر اس لیے بہت واضح طور پر میں یہ کہہ سکا کہ یہاں پہ اس آخر کے حصے کے اندر ان لوگوں کے لیے عذاب ہے جنہوں نے اس نظام کو کرپٹ کر دیا, اور پھر یہ عذاب انہی کے ذریعے ہے, ان کے ہاتھوں سے دلوایا جائے گا جن کے لیے انہیں بھیجا گیا تھا اور انہوں نے اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی. عذاب ان لوگوں کے ہاتھوں سے دلوایا جائے گا. یہ عذاب 40 سال چلے گا. یہ سب قرآن کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں میں, اس کے درمیان میں نہیں ہٹایا جائے گا. بڑا بھیانک غلامی کا عذاب ہوگا. اور پھر جب ہم دوسری چیزیں, ماحول کو, بہت سے جو یہاں پر سوشیو پولیٹیکل گروپ ہیں, ان کے پرانے لٹریچر کو, ان کے بیانات کو, اس تاریخ کو کہ جہاں جہاں پھر اس طرح کی چیزیں پہلے ہوئی تھیں, جب اسے دیکھتے ہیں تو ہم اور پن پوائنٹ کر دیتے ہیں کہ یہ کس ذریعے سے یہاں پر عذاب آ رہا ہے. تو وہ یہاں پر ہے اور یہاں جا کر پورا ہو رہا ہے. میں اس کی وارننگ دیتا چلا گیا ہوں. میں جو کچھ یہاں پر ہونا ہے وہ میں کہتا چلا گیا ہوں, بتاتا چلا گیا ہوں. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی پیشین گوئیاں نہیں ہے, یہ ایسا ہی ہونا ہے اور وہ ہو رہا ہے. جب اسے لوگ دیکھ لیں اور سن لیں, اور یہ اپنی غلطیوں کی وجہ سے ہو رہا ہے. غلطیاں اپنی ہیں, اس کی سزا کو اللہ کو اس کی سزا دینی ہے. عذاب کی طرف بڑھ رہے ہیں اب تو وہ ایسا ہے کہ جیسے ایک قدم دور ہے. سال کتنے رہ گئے؟ علامہ صاحب, میرا چوتھا سوال ہے اس سلسلے میں کہ
ہم نے بات تو یہ کر لی کہ جس نے اپنی حجت پوری نہیں کری، جس کو دعوت کا کام دیا تھا اس نے وہ کام نہیں کرا، تو یہ کہیں نہ کہیں اللہ کی ایک پکڑ آ رہی ہے۔ لیکن یہاں ہم یہ بھی سوال پوچھنا چاہیں گے آپ سے کہ ہم کیسے یہ فرق کر سکتے ہیں کہ کون مسلمان اچھا مسلمان ہے اور کون مسلمان برا مسلمان ہے؟ کیونکہ کہیں نہ کہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جو ایک نفرت ہے اور جو حجت نہیں پوری ہوئی یا جو امن کا پیغام پھیلانا تھا وہ نہیں پورا ہوا، مجھے لگتا ہے اس کے اندر کچھ ایسے بھی تو لوگ موجود ہوں گے جو حق پر ہوں گے۔ دیکھیے، ہمارے یہاں اصل میں حق پر ہونا کسے کہا جاتا ہے؟ ہمارے یہاں حق پر ہونا انہیں کہا جاتا ہے کہ بڑی نمازوں میں بڑی پابندی سے لگے ہوئے ہیں، اچھی باتیں کہتے ہیں، وہ ٹھیک ہے، نفرت لوگ ان سے بھی کرتے ہیں۔ یہ اتنی بڑی تعداد جو جیسے آپ کو یقین ہے کہ یہ آگ میں جلنے جا رہی ہے، کبھی ان کے لیے تڑپے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تڑپتے تھے؟ تڑپتا تو آدمی اس کے لیے جس کے لیے محبت ہوتی ہے۔ اللہ کا باقی نفس کا اللہ یکون مؤمنین، کیا تم ان کے لیے تڑپ تڑپ کر اپنی جان دے دو گے جو ایمان نہیں لا رہے؟ ایمان کسے کہتے ہیں؟ میں صرف ایک مثال سے سمجھاؤں گا بس، اس کے بعد اس پر آؤں گا اچھے برے مسلمان کے اوپر۔ اس لیے کہ پہلے ایمان ہوتا ہے، پھر اس پہ عمل کرنے کا جو حصہ ہوتا ہے اسے اسلام کہتے ہیں۔ پہلے تو کچھ چیزوں کو ماننا ہے جو نظر نہیں آتی، اسلام نظر آتا ہے، عمل کرنے والا حصہ۔ میں صرف ایک مثال سے جو میں بہت دفعہ دے چکا ہوں اسی کو میں دہرا رہا ہوں کہ جب ایک پائلٹ کو ٹریننگ جب دی جاتی ہے تو اس کو لے جاتے ہیں 30,000 فیٹ کے اوپر، اور وہاں سے اسے ہر ایک کو ٹریننگ میں اس پارٹ سے گزرنا ہوتا ہے۔ تو 30,000 فیٹ پیراشوٹ باندھ کر کہتے ہیں کودو، وہ کودتا ہے۔ تو بہت سمپل اس کی کچھ انسٹرکشنز ہیں کہ پیراشوٹ کھولنے کی کتنی دور دیر میں اور کیسے کھولا جائے، یہ انسٹرکشنز دی گئی ہیں۔ اب پائلٹ جب کودتا ہے تو اسے اس بات کا پورا یقین ہوتا ہے 100% کہ اگر میں نے انسٹرکشنز کو صحیح فالو کیا تو میرا پروموشن ہوگا اور مجھے کسی بھی طرح کی ذرا سی بھی کوئی تکلیف نہیں ہوگی، آنچ نہیں آئے گی۔ اور اسے اس بات کا بھی پورا یقین ہوتا ہے، مکمل دل سے یقین ہوتا ہے کہ اگر انسٹرکشنز کو فالو کرنے میں ذرا بھی کمی ہوئی ہے اور ذرا سی بھی غلطی ہوئی تو ہڈیوں کا بھی پتہ نہیں چلے گا۔ یہ دو باتیں اسے خوب معلوم ہوتی ہیں اور ان دو باتوں کا اسے خوب یقین ہوتا ہے بہت اچھے طریقے سے۔ اب وہ کودتا ہے اور پھر اب میں اس کے بعد کی میں ایک بات اور ساتھ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایویشن کی ہسٹری میں ٹیکنیکل فالٹس کی وجہ سے تو کچھ ایک دو حادثے ہوئے ہیں، لیکن آج تک ایویشن کی ہسٹری میں ہیومن ایرر کی وجہ سے، اس کودنے والے کی غلطی کی وجہ سے آج تک ایک بھی پائلٹ نہیں مرا، یعنی 100% ٹیسٹ میں کامیاب گئے، اس لیے کہ اسے 100% یقین تھا۔ اس کو ایمان کہتے ہیں۔ کیا مسلمان کا ایمان اللہ کے قانون پر جو اس نے دیا ہے، ہم اگر عمل کریں گے پورا کوئی غلطی نہیں ہوگی تو دنیا میں بھی کامیابی ہے اور بڑے اچھے رزلٹس ہیں آگے مستقبل کے اندر۔ اگر اس پر ذرا غلطیاں ہوئی تو تباہی ہے۔ اس پر کیا اتنا ایمان ان کو ہے جتنا ایمان اس پائلٹ کو ہوتا ہے؟ اسے ایمان کہتے ہیں۔ پہلے تو ایمان کا مطلب خالی ہے نہیں کہ ہاں ہم اللہ کو مانتے ہیں، دیکھا بھی نہیں، اللہ کے قانون کو مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو؟ اگر اللہ کو مانتے ہو تو اس قانون پر عمل کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو؟ اس درجے کا یقین ہے کہ تباہ ہو جائیں گے اگر عمل نہیں کریں گے۔ وہ پائلٹ کیوں نہیں غلطی کبھی کوئی کر لیتا؟ ان سے کیوں ہوتی ہیں؟ اس کے بعد پھر اسلام آتا ہے۔ ایمان تو نظر نہیں آتا، ایمان وہ حصہ جو کر رہے ہیں، یہ جو ان کے اعمال ہیں، یہ اس کا نمبر اس کے بعد آتا ہے۔ تو اب وہ لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، میں نے ابھی ایک آیت پڑھی تھی، وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، جن سے دنیا کے انسانوں کو نفع پہنچتا ہے وہ ٹھہرتے ہیں، وہ ٹکتے ہیں۔ تو دنیا کے انسانوں کو نفع ان سے پہنچ رہا ہے یا نہیں پہنچ رہا ہے؟ کوئی نہیں ہٹانا چاہتا ان کو جن سے انہیں فائدہ پہنچتا ہے، اور کوئی ان سے برا نہیں مانتا۔ آپ کی نمازوں سے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ ہوتا تھا، یعنی حد یہ کہ لوگوں کو اتنا یقین تھا کہ لائن قطاریں لگا کے اپنے بچوں کو گود میں لے کے کھڑے ہوتے تھے کہ باہر سے نکل کے میاں جی اس پہ بچے پہ پھونک دیجئے۔ اب وہ یقین ان کا ختم ہو گیا۔ ہوتا تھا، پھر صف بنا کر کھڑے ہوتے ہیں وہاں پر جہاں پر غریب امیر ہر طرح کا جو موجود ہے، وہاں پر الگ نہیں ہٹتے ایک طرف کہ اس کے کپڑے جو ہیں وہ بڑے معمولی ہیں اور میرے کوئی بہت اچھے ہیں۔ کوئی بڑا آتا ہے تو اس کو پیچھے جگہ ملتی ہے، وہ پیچھے کھڑا ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ وہ پہلی صف میں اس کے لیے جگہ ہو جائے۔ تو یہ پھر یہ کہ پانچوں وقت ایک مسجد کے اندر جا رہے ہیں، یہ کلیکشن کس لیے تھا؟ جہاں پر جا رہے ہیں ایک شخص روزانہ آتا تھا، پانچوں وقت کی نماز میں آتا تھا، اب نہیں آ رہا، کچھ ہو تو نہیں گیا، کوئی پریشانی تو نہیں ہے اس کی خیریت؟ تو ان سے انسانوں کو نفع پہنچنا چاہیے تھا۔ آپ کی نماز سے انسانوں کو نفع پہنچنا بند ہو گیا ان بے روح نمازوں سے۔ ایک بات، پھر آپ کی
کہ روزوں سے لوگوں کو نفع پہنچنا، روزے میں آپ کو مشق کرائی تھی صبح سے شام تک کچھ نہیں کھائیں گے کچھ نہیں پئیں گے، یہ کیا ہوتا ہے صبح؟ اسے تو فاقہ کہتے ہیں اور اسی کو روزہ کہا۔ افطار پہ نعمتیں بھری پڑی ہیں میز کے اوپر چاروں طرف، اور جلدی سے بس انتظار ہو رہا ہے، زیادہ سے زیادہ آپ نے اس وقت دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اپنے لیے دعا کر لی، اپنے مستقبل کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، زیادہ سے زیادہ یہ کر لیا اپنی بیماریوں کے لیے۔ اس وقت کیا یاد آئے دنیا کے انسان اس دعاؤں کے اندر؟ اس وقت وہ لوگ یاد آئے کہ پتہ نہیں کتنے دنیا کے اندر انسان ہوں گے جو اس وقت فاقہ کر رہے ہیں اور فاقے سے سسک کر مر رہے ہیں، اور ہمارے سامنے اتنی نعمتیں پھیلی ہوئی ہیں۔ ذرا اپنی کھجور پہلی اٹھانے سے پہلے ذرا سا رک کر تھوڑا سا انہیں تو یاد کیجئے تو کہ دل میں وہ چیز تو پیدا ہو جو برسہ برس تمہارے اوپر بھوک اور پیاس 1 مہینے گزاری تھی، اس کی وجہ سے دل میں اگر یہ چیز پیدا نہیں تو وہ سب فاقے تھے، ایک بھی روزہ نہیں تھا۔ تو بات یہ کہ یہ بھی کمپیشن کے لیے تھیں، یہ چیزیں بھی رحمت تھیں۔ یہ جن عبادتوں کو جب یہ عبادتیں رحمت سے خالی ہو جاتی ہیں تو پھر یہ مسلمان سے نفع پہنچنا بند ہو جاتا ہے۔ جب نفع پہنچنا بند ہو جاتا ہے تو اسے کوئی بھی ایکسپلائٹ کر سکتا ہے۔ تو بات تو یہ ہے کہ ان سے لوگوں کو بھلا نفع پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا ہے؟ اچھا مسلمان وہ ہے جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے، جس سے لوگوں کو نقصان پہنچنے لگ جائے نیوٹرل بھی نہیں ہونے چاہیے کہ کوئی نہ نفع نہ نقصان، اور جیسے نقصان پہنچنا ہے اس کو تو یہاں سے ہٹ جانا چاہیے اور اللہ ہٹا دیتا ہے۔ آگے کے میرے سوال، علامہ صاحب جڑے ہیں پاکستان سے، مجھے لگتا ہے میڈیا کو ہماری پاکستان کافی پسند ہے، اور جب جہاد کا ذکر ہوتا ہے تو پاکستان کے مولاناؤں سے ٹھیک سوال ہو جاتا ہے، اور کچھ ایسے لوگوں سے ٹھیک سوال ہو جاتا ہے کہ جہاد کیا ہے، جہاد پر ڈیبیٹ کرنا، جہاد پر ذکر کرنا لگاتار میڈیا میں چالو ہو جاتا ہے۔ جی، لیکن کیا واقعی میں اس کے پیچھے کوئی سچائی ہے کہ پاکستان کسی بھی طریقے سے جہاد کر کے بھارت کو، ہندوستان کو اپنے قبضے میں لینا چاہتا ہے، یہاں کے سارے ہندوؤں کو مسلمان بنانے کی ایک بہت بڑی وہ کہتے ہیں نا ایک پروگرامنگ، اور اس کے لیے سارے کام ہو رہے ہیں؟ کیا یہ سچ ہے اس کے؟ آج تو دنیا جانتی ہے، کن احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں جن کے ذہنوں کے اندر یہ باتیں ہیں۔ آج تو دنیا کے سامنے ہے کہ وہ اپنے آپ کو بچا پائیں، اپنے ایگزسٹنس کو، اپنے وجود کو بچا لیں تو بہت بڑی بات ہے۔ یہ کسی پہ قبضہ کریں گے، قبضہ کرنے کے لائق بچے؟ کیوں ہوا ایسا؟ اصل بات یہ ہے، اسے تو چھوڑیے، یہ سوال اب بھی لوگوں کے سینٹیمنٹل اٹیچمنٹ بہت سے مسلمانوں کے ان کی طرف، بہت سے لوگوں کی نفرتوں کے ساتھ میں ان لوگوں کی طرف۔ یہاں ایک پارٹیشن ہوا، اسلام کوئی کانسیپٹ ہی نہیں اسلام کے اندر، نہ قرآن کے اندر، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر، کہ جہاں کچھ لوگ ایمان والے ہو گئے وہاں وہ کہتے ہیں ہمارا ٹکڑا ہمیں الگ دے دو۔ تو اس ڈویژن کا، اس پارٹیشن کا اسلام میں کوئی تصور ہی نہیں تھا۔ اسلام کے نام پر ایک ملک الگ ہوا، اسلام کے اصولوں کے بالکل خلاف، تباہ تو ہونا تھا اسے۔ جب اسلام کے نام پر الگ نہیں ہوا ہوتا تو شاید بچ جاتے۔ بہرحال اس وقت کی میں اس لمبی پوری بحث کے اندر نہیں جا رہا۔ ایک بات اور ضرور سمجھ لیں اس بات کو، آج کی دنیا میں، یہ دنیا بدلتی رہی ہے اور دنیا کے بہت سے قبضے کرنے کے پیمانے بدلتے رہے۔ آج کی دنیا کے اندر جو قبضے ہیں وہ فزیکل قبضے، جا کر سرحدوں پر جا کر قبضے کرنا آج کی دنیا میں یہ نہیں ہوتا اور نہیں ممکن ہے۔ آج پاکستان کو چھوڑیے، کوئی ملک، امریکہ جیسا ملک بھوٹان پر قبضہ نہیں کر سکتا۔ آخری ٹوٹل وار جو اس دنیا میں ہوئی ہے، وہ جس کے اندر ایک ملک پورا الگ ہو گیا، اس پر قبضہ کر لیا، یہ 1971 میں ہوئی تھی، اس کے بعد نہیں ہوئی۔ 71 سے آج تک نہیں ہوئی ٹوٹل وار کوئی۔ ایسی کوئی وار جس میں کچھ حصوں کو جا کے قبضہ کر لیا اور پھر نہیں چھوڑا، یہ تو ہوا ہے کہ فوجیں بھیجتے رہے اور اپنی پٹھو حکومت بنا کر واپس آئے اور پھر وہ حکومتیں بھی بدل جاتی ہیں، لیکن جا کر کچھ حصے پہ قبضہ کر لیں اور پھر نہیں چھوڑیں اور پھر کہیں ہمارا ہی ہے، یہ آخری دفعہ ہوا تھا 1967 کے اندر، اس کے بعد سے نہیں ہوا۔ تو آج کی دنیا کے اندر امریکہ جو کیوبا پر قبضہ نہیں کر سکتا، امریکہ نارتھ کوریا کو ختم نہیں کر سکتا، امریکہ بھوٹان پر قبضہ نہیں کر سکتا۔ آج کی دنیا کے اندر قبضے کرنے کی فلسفیز کچھ اور ہیں۔ پاکستان یہ چاہے، یا لوگ سوچ رہے ہیں عجیب بات ہے، یا یہاں کے لوگ سمجھے ہم پاکستان پر کر لیں گے قبضہ، یہ بھی عجیب بات ہوگی۔ یہ نفرتوں سے ٹوٹا تھا، نفرتوں کی وجہ سے محبتیں آئیں گی تو واپس مل سکتا ہے۔ یہ اگر تم کہتے ہو یا کوئی کہتا ہے کہ ہم قبضہ کر لیں گے اس کے اوپر، تو قبضہ لڑ کر تو امریکہ بھی نہیں کر سکتا۔ تم کیا کرو گے؟ آج ابھی یوکرین کے اندر سوویت یونین جو ہے وہ گھسا تھا، سمجھا تھا قبضہ کر لیں گے، نہیں پڑ سکے، ان کو بیک آؤٹ کرنا پڑ رہا ہے۔ آج کی دنیا میں انہوں نے غلط کیلکولیٹ کر لیا تھا، تو پھر اسے سمجھنا ہوگا کہ وہ قبضہ نہیں کر سکتے۔ ہاں، بڑا ملک بنا سکتے ہیں، مل کر آ جاؤ نا واپس،
دوبارہ آ جائیں, ایک بہت بڑا ملک ہوگا, بڑا عظیم ملک ہوگا, وہ تاریخی غلطی اپنی ختم کریں, اور محبت سے ہوگا یہ, نہ نفرت کے ساتھ میں یہ قبضہ کر سکتے ہیں اس کے اوپر حملہ کر کے, اور نہ نفرت کے ساتھ میں ان کی تو حیثیت ایسی بچی ہی نہیں. لیکن آپ نے سوال کیا تو میں کہہ رہا ہوں نہ وہ کر سکتے ہیں. ہاں واپس مل سکتے ہیں, تاریخ میں ایسا ہوا ہے, سرحدیں ٹوٹی ہیں, واپس ملیں, محبت کے ساتھ جڑیں گے واپس. لیکن علامہ صاحب میرا سوال یہ ہے کہ پھر اس کا پردھان منتری کون ہوگا اگر مل گئے محبت؟ میں محبت کی بات کر رہا ہوں, آپ سیاسی جواب لا رہے ہیں. بھائی جب محبتیں ہوں گی تو پھر اس سے فرق ہی نہیں پڑتا. یعنی اگر اس وقت کے لوگوں کو میں نام لے لیتا ہوں, شاید یہ لوگ نہ ہو اس وقت, اگر مثال کے طور پر محبت کے ساتھ میں جڑتا ہے اور پردھان منتری مودی ہوتے ہیں تو ان کو کیا پریشانی ہے کہ وہ بھی محبت کر رہے ہیں. اگر مثال کے طور پر وہ عمران خان, تو اگر وہ ان کے دل کے اندر محبت پردھان منتری بن جائیں تو دوسروں کو کیا پریشانی ہے. بات تو یہ ہے کہ محبتیں آپس میں ہیں یا نہیں ہے, یہ سیاسی چیزیں جس کی وجہ سے قرآن کی ایک بڑی سیریس آیت ہے. قرآن نے کہا کہ یہ جو قائدین ہیں, جو لیڈر, یہ قوموں کو ایسی جگہ لے جا کر کھڑا کر دیتے ہیں کہ جہاں ان کے لیے صرف بربادی ہے, اور جہاں ان کی جنس کا, ان کے مال کا جو کچھ لے کے گئے کوئی خریدار نہیں اور تباہ ہو گئے, قافلوں کو وہاں لے جا کر اتار دیتے ہیں. ان کے ساتھ یہی ہوا ہے, مسلمان قیادت نے یہی کیا ہے, چاہے وہ سیاسی قیادت ہو اور چاہے وہ مذہبی قیادت ہو, کہ ایسی جگہ لے جا کر اتارا ہے کہ جہاں پر پھر اب ان کا کوئی تباہی ان کے لیے ہے, اور ان کی جنس کا کوئی خریدار نہیں, قافلے کو وہاں لے جا کر اتارا. وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ, تباہی کے گھر کے اوپر لے جا کر اتار دیا. اب یہاں سے پھر کچھ اگر ٹھیک ہونے کی گنجائش ہے, میں کہہ سکتا ہوں ہے ابھی 3-4 سال بس. پھر جب اللہ کا عذاب شروع ہو جاتا ہے, اس کے بعد عذاب میں گرنے کے بعد توبہ کام نہیں آتی, توبہ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. علامہ صاحب میرا آخری سوال ہونے والا ہے اس مدعے پر کہ ہم نے یہ تو جان لیا کہ کہیں نہ کہیں یہ پہچان پانا کہ کون مسلمان ہے اور کون مسلمان نہیں, اس سے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ کتنا نفع پہنچانے والا ہے. جب تک ہم دعوت کی حجت نہیں پوری کر دیتے, ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ کوئی کافر ہے. تو یہ سارے مدعے ختم ہو جاتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے یہ سوال جو لوگوں کے من میں ہوگا, جو وہ پوچھتے ہوں گے, بولتے ہوں گے, سوشل میڈیا پر بولتے ہوں گے, پرسنل زندگی میں مانتے ہوں گے, سمجھتے ہوں گے, تو کلیئر ہو گیا ہوگا کہ کافر کون ہے اور ان کی کیا کیا ذمہ داریاں تھیں. اب میرا سوال یہ ہے کہ ہم سبھی کو پتہ, ہم ایسے حالات میں آگے بڑھ رہے ہیں جہاں من میں بہت سارے سوال ہیں لوگوں کے کہ اب کیا. چلے جان لیا 2026 سے کوئی چیز ہماری طرف بڑھ رہی ہے. آپ کسی طرف بڑھ رہے ہیں, تباہی کی جگہ اپنی جگہ ہے, آپ وہاں بڑھتے چلے جا رہے ہیں. رک جائیے, قدم رکھنے کے بعد وہاں سے نکلنا ممکن نہیں ہوگا. یہ 4 سال بچے ہیں. کیسے رکے؟ جو آپ کو ذمہ داری دی گئی, آپ کو ذمہ داری دی گئی لوگوں کی بھلائی کی, آپ کو ذمہ داری گئی لوگوں کی ویل وشنگ کی, دنیا اور آخرت دونوں کی. اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے یہ مسلمانوں کا ایک نیرو کانسیپٹ کنورٹ کرا لیں لوگوں کو. آپ کا کام پہنچانا ہے اور بتانا ہے کہ کس میں بھلائی ہے. یہ شروع کر دیں. پہلے تو خود بھی سمجھے نا, یہ جو کچھ کر رہے ہیں, جو جن چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں, یہ اسلام نہیں ہے. اکثریت جن چیزوں کے اوپر ہے, جن ایشوز کو لے کر چل رہے ہیں مسلمانوں کی جگہ جگہ, یہ وہ لیڈرشپ ہے جو اس تباہی کی جگہ لے جا کر اتارنے والی ہے. اس سے پہلے کیا کبھی ایسا ہوتا تھا؟ ہم تو ٹرین کے اوپر جب ٹرین میں اپنی سیٹ پر نماز پڑھتے تھے تو غیر مسلم جلدی جلدی کھڑے ہو جاتے تھے, جگہ دے دیتے تھے. آج اگر کسی پارک کے اندر, کسی ایک کونے کے اندر اگر ایک اور جو ہے وہ حجاب پہن کر نماز پڑھتی ہوئی تھی تو ہنگامہ بچ جاتا ہے کہ ایسا کس نے کیسے کر لیا. یہ ذہن کیوں بن گئے؟ اس جگہ پہ تو آپ لے کر آئے ہیں, مسلم لیڈرشپ لے کر آئی ہے اس جگہ تک. تو بہرحال ہمیں کیا کرنا ہے, پہلے تو ان کے پھندے سے نکلیے. یہ آپ کو پہنچا چکے اس جگہ. اب اسے دیکھیے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا, اور رحمت بن جائیے, رحمت کی تصویر بن جائیے. اور رحمت کی تصویر بننے کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ ان کو اس دنیا کے بعد جو آگے زندگی آ رہی ہے اس کے بارے میں بتائیے. آپ کا کام بتانا ہے, آپ کا کام کنورٹ کرانا نہیں. بتا دیجئے, سمجھا دیجئے, آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی. تو یہ اللہ کا قانون ہے کہ جب عذاب آتا ہے تو عذاب اس میں رسولوں کو, پیغام پہنچانے والوں کو بچایا جاتا ہے, بچایا جائے گا. ورنہ باقی بڑے سخت عذاب میں گریں گے جس کا بھی ہوش نہیں ہے. بتایا جاتا ہے تو یقین نہیں آتا ہے. بہت بہت شکریہ علامہ صاحب, آپ نے ہمارے ساتھ جڑ کر کے ہمارے کچھ سوالوں کے جواب دیے. اور ہم گزارش کریں گے آڈینس سے بھی کہ علامہ صاحب کی جو سیریز میں ڈسکرپشن میں دوں گا, کامنٹ میں پن کی بھی مل جائے گی, جہاں آپ علامہ صاحب کو اور الگ ٹاپکس پر سن سکتے ہیں کہ انہوں نے اور کتنے مدعوں پر چرچا کری ہے. اور اسپیشلی جو میرے سوال تھے
उसी से जुड़े कुछ और भी सवाल थे जिनके जवाब वो पहले दे चुके हैं, तो मैं शेयर करूँगा आपके साथ डिस्क्रिप्शन में, जा कर के आप वो शो देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इतनी देर तक रुकने का और हमारी बातों को सुनने का। हम उम्मीद करते हैं कि हम कोशिश करें नफ़ा पहुंचाने की, और अपने दिल से जो इतने सालों से जो हमने नफ़रत वो रखी अपने दिल में, उसको हम कोशिश करें ख़त्म करके उसको मोहब्बत में तब्दील करें, अपने आप को किसी लायक बनाएं और लायक काम लाने वाली एक मखलूक बने। और जैसे कि समझाया, हम उम्मीद करते हैं इस रास्ते पे हम चलें तो मुमकिन है अल्लाह की मदद आएगी, और वादा है उसका। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। आप कुछ कहना चाहते हैं दर्शकों को? तो बस आप पूछते रहे, मैं कहता रहा, अब बहुत कुछ कहता रहा हूँ। इसमें बीच में कुछ उन्वान ऐसे आए जिनकी बहुत तफसीलात हैं, तो आप उसके लिंक, मैंने उनके ऊपर बहुत कुछ कहा है, आप उन तक लोगों तक पहुँचा सकते हैं। और लोगों से मेरी दरख्वास्त यही है कि इंसानियत को भी बचाएं, अपने आप को भी बचाएं।